बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाहिद नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हुकूमत तर्जमानों का कहना है कि मीडिया के पास खबर ना हो तो खबरें बनाता है, अफवाहें फैलाता है, जबकि ये काम हुकूमत के वज़रा खुद कर रहे हैं। कभी हाबर निज़ाम को, कभी बानी पीटीआई के बच्चों की आमद पर गिरफ्तारी का अंदिया देकर धमका रहे हैं, जबकि अवाम के मसाइल का तदारक करने और तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं। एक बार फिर बलूचिस्तान से 9 लाशें पंजाब भेज दी गई हैं और एक बार फिर वज़ीर आज़म अपने मज़म्मती बयान में कह रहे हैं कि दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा, बेगुनाह अफराद के खून का बदला भी लिया जाएगा। क्या हुकूमत कभी बयानिया की सियासत से निकल पाएगी और मुल्क में हकीकी क़याम अमन ला पाएगी? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर साफ़ी कॉलम निगार तजियाकार जनाब नवीद चौधरी साहब को मदऊ किया है, जो कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि अपनी गोनागो मसरूफियात से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेते हैं। जी नवीद चौधरी साहब, अक्सर मैं जब भी आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए एक तशनगी रह जाती है, एक सवाल जो है वो रह जाता है। वो ये है कि हम आपको एक तवील अरसे से आपके कारी हैं और इसी तरह दूसरे कारी भी हैं, और उनको ये एक सवाल उनके जहनों में गूंजता है जो आपसे पूछ नहीं पाते हैं, और जब पूछ नहीं पाते तो आप कैसे बताएंगे। तो मैं वही सवाल कारी का आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हरूफ के उन्वान से अपनी तहरीरें जो हैं वो शाया करते हैं, यानी लोगों तक पहुँचाते हैं। ये आपने हरूफ उन्वान अपने लोगों का क्यों रखा? बहुत शुक्रिया जैसा। देखें, मैं किसी कॉलम के लोगों का जिक्र यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ जो हमारे दोस्त कॉलम लिखते हैं उनका हक इज़हार है। उसमें ये तासुर दिया जाता है कि वो सिर्फ सच लिख रहे हैं या वो जहानत का मुरक्का है और बड़ी जहानत के साथ चीजों को मुरतब कर रहे हैं, या वो कौम को जगा रहे हैं। इस तरह का गुनाह है जर्स या मतलब कोई हक की आवाज या फलाना, और इस तरह का तासुर होता है। और जब हम तहरीर लिखने बैठते हैं तो जाहिर है एक जो एनवायरनमेंट हमें अवेलेबल है उसके अंदर हमें लिखना होता है। हमारे जहन में जो कुछ है उसको हमने इस अंदाज में सामने पेश करना होता है कि वो मुल्की कवानीन की खिलाफवर्जी का सबब न बने, नंबर 1। नंबर 2, उससे कोई इंतशार ना फैले। तो ये एक ऐसी हकीकत है जिसको मद्देनजर रखा जाना चाहिए। हरूफ एक शेर है कि बहुत से शायर हैं भारत का, उनका शेर है कि हरूफ देख के पुरो दिए यूं ही हमने करनी थी शायरी कैसी। यानी कि शायरी तो बहुत बहुत आला, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने तो ये हरूफ रोए थे। उसके बाद लोगों ने कहा शायरी तो शायरी है। अब मैंने जब कलम लिखना शुरू किया तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं कोई नारा लगाऊं कि मैं बहुत बड़ा कोई मुजाहिद हूँ, पतले हुर्रियत हूँ, बहुत ज्यादा मेरे पास अंदर की खबरें होती हैं, बहुत बड़ा पायका मैं लिखारी हूँ, मेरी आवाज तो लोग जाग जाते हैं, उसकी बजाय मैं सादा सी बात करूं कि ये चंद हरूफ जो लिखने हैं मैंने, एक किताब हरूफ का मजमू होती है, कागज भी हरूफ का मजमू होती है, तो मैं ये हरूफ लिख के पेश कर देता हूँ। जिन्हें बाप को इसकी समझ आ जाए तो मैं तो आजिज़ी के साथ अपनी चीज पेश करता हूँ। तो ये फिलॉसफी है इसके अंदर। मैंने इसको लोगों को नारा नहीं बनाया, मैंने इसको सिंपल स्पीड रखा कि ये हरूफ है, और उसके बाद मैं तजिया कर देता हूँ। आपको पसंद है तो ठीक है, अगर आप पसंद ना भी करें तो ये मेरी नाकस राय है। हाँ, आपका ये मकसद है कि लोगों तक जो है वो आपके ख्यालात पहुंचते हैं और लोगों की आवाज़ जो है वो उसमें या उनके मसाइल को आप जो है वो बयान करते हैं। और इसका मकसद जो है वो बेसिकली ये होता है कि अवान इक़्तिदार तक या फैसला साजों तक ये इन हरूफ को पहुँचाया जाए। आप समझते हैं कि ये हरूफ वहाँ पहुँचते हैं, और क्या ये असरअंदाज भी हर दौर में होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं? जी, यकीनी तौर पर स्कैनिंग सेक्शन है हर हसास दायरे के अंदर भी और हुकूमत के पास भी, वहाँ चीजें नोट होती हैं। आप जिन जिम्मेदारान के बारे में अपनी राय देते हैं और वो किसी नेशनल डेली में छप जाता है तो उसके बाद इवन सोशल मीडिया में जब आ जाता है तो उसके बाद वो मॉनिटरिंग होती है और उसका नोटिस लिया जाता है। मुझे कुछ अर्सा पहले एक हसासदार ने बुलाया था तो उन्होंने जिक्र इस बात से किया था कि हम आपका कॉलम बड़े शौक से पढ़ते हैं। शौक से तो मुझे नहीं पता पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, मतलब यह है कि नोट्स में है उनके कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो ज़ाहिर लोग व्लॉग भी करते हैं, लोग कॉलम भी लिखते हैं, लोग ट्विटर और फेसबुक पे अपनी राय देते हैं, ब्लॉग भी लिखते हैं। तो जिनको समझते हैं हमारे अरबाब इख्तियार कि इनकी बात में कुछ वजन है
اور یہ کسی طریقے سے ہم پر اثر انداز ہوتی ہے مثبت یا منفی دونوں صورتوں میں لوگ لاتے ہیں تو پھر وہ اس کا نوٹس تو لیتے ہیں. تو یقینی طور پر اس چیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے اور اس کا نوٹس لیا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ مجھے بلا کر کہا گیا تھا کہ آپ کا کام شوق سے پڑھتے ہیں. حالانکہ میں نیوز کا آدمی ہوں, ساری عمر میں نے نیوز میں کام کیا اور ابھی شعبہ نیوز سے ہی بستا ہوں. تو کام کو ظاہر سابق طور پر لکھ دیتا ہوں. ایسا چیز میرا اس طرح سے شعبہ نہیں ہے. لیکن میرا نیوز کو کوئی ذکر نہیں کیا, میرے کورس نریٹو میں کتنے اخباروں پر ایڈیٹر رہا ہوں, کہاں کر رہا ہوں, کوئی ذکر نہیں کیا. میں کاموں کا ذکر کیا تھا. تو یہ تو ایک اہمیت اس کی ہے کہ آپ کے حروف جو ہیں وہ نہ صرف پڑھے جا رہے ہیں بلکہ اثر انداز بھی ہو رہے ہیں. لیکن یہ کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں کہ حکومت جو ہے, آپ ان حروف میں حکومت کی نااہلیوں کا, ناکامی جہاں تعریف کرتے ہیں, ناکامی اور نااہلیوں کا بھی جو ہے وہ آپ ذکر کرتے ہیں, لیکن حکومت جو ہے وہ جب بھی ان کی نااہلیوں اور ناکامیوں کے بارے میں آپ یا کوئی بھی کالم نویس یا لوگ لکھتے ہیں تو یہ اپنا بوجھ جو ہے وہ سارا میڈیا پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, پی کا ایکٹ کا استعمال کرتے ہیں, میڈیا کو ہراساں کرتے ہیں. کا اس طرح سے اپنی نااہلیوں کو چھپایا جا سکتا ہے اور میڈیا کو آگے لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میڈیا کے اندر انہوں نے جو نقب لگائی ہے وہ بڑی گہری ہے اور اس میں مثال کے طور پر ابھی ایک جو کنٹروورسی بڑی چل رہی ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری سے استعفیٰ لیا جائے گا. وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, حکومت کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا. جو رپورٹر خبر دے رہے بڑے کریڈیبل ہیں. تو بات کا دونوں جگہوں سے دو جگہوں پر ایک ہی جو ذہن ہے وہ کار فرما ہوتا ہے اور وہ خبر فیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو میڈیا میں ان کی پینیٹریشن ہے. پھر مالکان جو ہے وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں. اب وہ دور تو رہ نہیں گیا کہ کوئی مزید نظامی کھڑا ہوگا یا کوئی اور لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر مولانا ظفر علی خان کے ساتھ صحبت. یہ جنگ گروپ کی صحبت بڑی شاندار رہی ہے. میں نے بہت زیادہ کام کیا جنگ گروپ میں لاہور اور راولپنڈی میں. اس میں اب وہ معاملہ تو رہ نہیں گیا تو انہوں نے اپنا ایک ارینجمنٹ کر لیا ہوا ہے اور ہر صحافی کی جو انفرادی پوزیشن ہے وہ بھی ان کو علم ہے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے, اس کو اس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. اگر وہ ٹیکل نہیں کرتا تو اس کو اپنے ادارے سے کہلوا دیا جاتا ہے. تو یہ سارے سسٹم ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جہاں تک حکومت کی نااہلیاں اور نالائکیاں ہیں وہ تو ہر دور میں ایکسپوز کرتے ہیں. بادشاہ اللہ کا دور تھا اس وقت بھی ہم نے کوشش کی خبر دینے کی, لیکن ظاہر ہے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ اس وقت یہ پالیسی ہوگی, اس وقت یہ پالیسی ہوگی. پروفیشنلزم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ انتہائی مہارت کے ساتھ, فنی پختگی کے ساتھ خبر اپنے قاری تک پہنچا دیں. اس میں الفاظ کا پھر آپ کو چناؤ اس طرح سے کرنا پڑتا ہے. ایک بنت اس کی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جو متاثرہ فریق ہے وہ اپنے لیے اس کو خطرہ فیل نہ کرے, تہذیب فیل نہ کرے, تھریٹ فیل نہ کرے. تو یہ آپ کا آرٹ ہوتا ہے. خبر روکنی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو گھٹن ہے اس کا ایک بہت بڑا جو سبب ہے وہ حقائق کو روکنا ہے, خبر کو روکنا ہے. خبر کو آپ روکیں نہیں, آپ اپنا اس پر جو موقع ہے وہ دے دیں. یہ مروجہ طریقہ ہے پوری دنیا میں. اور جو خبر ایسی آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے کہ جس کے چلنے سے کوئی بہت بڑا طوفان برپا ہو سکتا ہے, وہ ہمیں بھی پتا ہوتا ہے. یہ ہماری ابتدائی ٹریننگ ہے. کالج یونیورسٹی کے زمانے میں, ابتدائی جرنلزم کے زمانے میں ساتھ ساتھ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ خبر آ گئی ہے تو اس کو ہم نے روک لینا ہے, یا اس طریقے سے دینا ہے کہ سینس نہ ہو کہ اس کا اصل معنی کیا تھا, ایک واقعے کے طور پر دیں اور اس میں کچھ چیزیں غائب کر دیں. تو یہ تو طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن جو حکومت کی کمزوریاں ہیں, نااہلیاں ہیں, کرپشن ہے, اس پر آپ لکھتے رہیں, اس پر آپ نشر کرتے رہیں, اس پر آپ چھاپتے رہیں, وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ویسے جاری ہیں. حکومت بدل جاتی ہے اور سارے کا سارا نظام جو ویسے جاری رہتا ہے. ہر دور میں حکومت نے میڈیا کو نشانے پہ رکھا ہے. اب بھی وہ الزام تراشی جو ہے وہ میڈیا پر ہی جو ہے اور سارا بوجھ جو ہے اپنی کوتاہیوں کا میڈیا پر ہی ڈالتی ہے, جبکہ اس کے وزراء تو خود خبریں دے رہے ہیں کہ جناب ہائبرڈ نظام جو ہے وہ اب چلایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد انہی کے وزراء کہتے ہیں کہ جناب اگر بانی پی ٹی آئی کے بچے آئیں گے تو ہم گرفتار. تو سنسنیاں تو یہ خود پھیلا رہے ہیں, تو مود الزام میڈیا کو ٹھہراتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ موقف کیا اختیار کرنا ہے. ایک بیان قائد اعظم دیتے ہیں تو اس پر اور وزیر کیا دیتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی رائے ہوگی, ذاتی رائے ہوگی. اور پھر پرائم منسٹر ایک بیان دیتے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد یہاں آپ نے دیکھا کہ جو نہروں والا مسئلہ تھا اس پر صدر زرداری صاحب مان گئے تھے, سارا کچھ ہو گیا تھا. بعد میں پیپلز پارٹی نے کہا کہ پریزیڈنٹ کا تو اس میں کوئی کانسٹیٹیوشن رول ہی نہیں ہے. وہ کہاں سے آ گئے؟ ظاہر ان کے کہنے پر ہی انہوں نے کیا نا, اور پہلے زرداری صاحب مان گئے.
پھر ہم نے دیکھا کہ کئی وزراء اعظم ایسے گزرے ہیں ہمارے کہ جو ایک بیان دیتے تھے بعد میں کہتے ہیں میں نے یہ بیان نہیں دیا. ہم اسکرینوں پر وہ بیان چلا رہے ہوتے تھے کہ یہ بیان دیا ہے, پھر وہ کہتے ہیں جی سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا ہے. ہم نے کہا آپ پورا دیکھ لیں. سیاق و سباق سے ہٹ کر تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک پریس کانفرنس سنی اور میں نے اس کو آ کے لکھا, لکھتے ہوئے میں نے جب اپنی طرف سے خبر دی تو غلطی کر دی. بھائی جو چیز آپ خود بول رہے ہیں اپنے منہ سے اور سیاق و سباق بھی اس کا موجود ہے, وہ سیاق و سباق سے کیسے ہٹے گا؟ سیاق و سباق سے تو وہ ہٹے گا نا اس کا چانس ہوگا ہٹنے کا کہ میں نے اس کو اپنے انداز میں دیا اور اس میں کوئی اینگلنگ کر دی, میں نے دیانتی کی یا مجھے غلطی ہوگی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اینگل وہ تھا, یہ اینگل وہ تھا, تو اس میں سیاق و سباق سے ہٹ گیا. تو اس پر بات کی جا سکتی ہے, دلائل دیے جا سکتے ہیں, جواز پیش کیا جا سکتا ہے. جب آپ ایک تقریر کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے, بلکہ لائیو جا رہی ہے, کئی چینلوں پہ جا رہی ہے, سیاق و سباق بھی اس کا وہاں موجود ہے, آپ کی باڈی لینگویج بھی سب دیکھ رہے ہیں, آپ کا مقصد اور مفہوم کیا وہ بھی آپ کے چہرے سے واضح ہو رہا ہے. جب خواجہ اعظم یہ کہتے ہیں کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام بڑا اچھا ہے, تو اس میں سیاق و سباق پوری طرح سے موجود ہے. بعد میں وہ کہ جی میرا یہ مطلب نہیں سی, میرا وہ مطلب نہیں سی, نہیں پورا کا پورا مفہوم وہی تھا. بعد میں دوسرے وزراء یہ کہیں گے جی ان کی ذاتی رائے ہے, تو یہ تو صرف ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اس وقت اس کا ڈیمیج زیادہ ہو گیا ہے, میں تو کیا بیٹھا ہوں, میرا ساتھی وزیر یہ کہہ دے کہ ذاتی رائے ہے تو اس بات کو ختم کر دیجیے. ختم تو نہیں ہوگی, بولا تو سچ ہی ہے انہوں نے. اس طرح اگر کوئی پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرتا ہے اور بات کرنے کے بعد کوئی دوسری لائن لے لیتا ہے, تو اس میں ہم مذاکرات کر رہے ہیں, یہ قدم مذاکرات کرنی نہیں ہے, تو سیاق و سباق کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے, پھر یہ اس کو ڈیمیج میں ڈاؤن کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ اس طرح سے چل رہا ہے اور اسی طرح سے چلتا رہے گا. اچھا نوید چوہدری صاحب, جمہوریت پر ہائیبرڈ نظام کیا حاوی ہو گیا ہے, اور کیا جو ہے کسی نے کوئی اعلیٰ عہدیدار کی کرسیاں ہل رہی ہیں, کیا کسی نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, کیا کوئی معافی مانگ رہا ہے, ایسا سب کچھ ہو رہا ہے کہ جسٹ افواہیں ہیں اور یہ خود ہی پھیلائی جا رہی ہیں یا کوئی پھیلا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ ہائیبرڈ نظام جو سٹارٹ کیا گیا تھا پوسٹ مشرف ایرا کے اندر, جس کا باقاعدہ آغاز طاہر القادری کے 2011 والے دھرنے سے ہوا اسلام آباد میں. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کس چیز کا دھرنا ہے, جس میں وہ آگے کہہ رہے تھے کہ جی پارلیمنٹ بھی ختم ہو گئی ہے اور وزیر اعظم اور صوبائی اسمبلی بھی ختم, پارلیمنٹ بھی ختم. تو لوگ کہتے ہیں کیا ہے, ظاہر ہے وہ اس وقت کی فوج جنرل پاشا کرا رہا تھا, جنرل کیانی کرا رہے تھے وہ اسلام آباد کے اندر کافی وہ. اس کے بعد لاہور میں ایک جلسہ کرایا گیا عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا 2011 میں, اس میں کہا گیا جی نئی پارٹی آئے گی باقی سب فارغ ہو جائیں گے. تو یہ ہائیبرڈ نظام کی ابتدا تھی, کیونکہ فوج نے اندازہ لگایا کہ اگر براہ راست حکومت میں آئے تو ہر جنرل کو بہت بے عزت ہو جانا پڑتا ہے 7-8 سال کے بعد, 5 سال بعد شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اب ہم سیاسی کٹپتلی آگے رکھیں اور اس نظام کو لے کے آگے چلیں. تو بیچ میں ان کو ایک باری دینی پڑ گئی مسلم لیگ نون کو, اور اس کا بھی فوج کو فائدہ ہو گیا کیونکہ پولیٹیکلی بھی ان کو فارغ کر دیا نون لیگ کو بھی انہوں نے اس دوران. پھر وہ ہائیبرڈ نظام کے لیے عمران خان صاحب کو لائے. عمران خان صاحب جب آئے تو وہ ان کی توقعات پہ پورا نہ اتر سکے, کیونکہ وہ نہ صرف یہ فوج کو ان سے گرا رہا کہ خود کوئی کام نہیں کرتے, بلکہ ملٹری یہ کہنے لگی کہ وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. انہوں نے تقریباً تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے اور کسی معاملے میں ان کی انٹرسٹ نہیں تھی. یہ فائل فیض کو بھیج دو, یہ فائل فیض کو بھیج دو, یہ کیس فیض کو بھیج دو. تو فوج کے اندر ایک منفی تاثر کے بارے میں پیدا ہو گیا. میں کچھ چیزوں کو خود بھی گواہ ہوں کہ پہلے سال ہی کچھ افسر کہنا شروع ہو گئے تھے کہ بھائی یہ تو کام ہی نہیں کرتا, 11-12 بجے سویا اٹھتا آتا ہے, اس میں چلا جاتا ہے. پھر وہ پیر کی مداخلات اور کئی چیزیں. تو لیکن اصل مسئلہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دوست ملکوں سے تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں, چین سے بھی, سعودی عرب سے بھی, بعد میں ترکی اور ملیشیا سے بھی, امریکہ سے بھی, تو امارات سے بھی, تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک پریشانی پیدا ہوئی کہ ہم نے تو رکھا تھا کہ اگر کچھ نہیں کرنا تو کم از کم نقصان نہ کرے, یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو چیزیں ہو رہی ہیں, لاجانی بیانات, فضول گفتگو. دیکھیں اس طرح کا بھی ہوا کہ سعودی ولی عہد جو ڈیفیکٹو بادشاہ ہی ہے ایکچولی, تو وہ جہاز آپ کو کہتا ہے کہ آپ جائیں امریکہ, کتنا بڑا جہاز ہے, اور وہاں آپ گاڑی رکھ دیتے ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سا دور ہے سائنس کا, مطلب کس طریقے سے انسٹرومنٹ جہازوں میں لگے ہوتے ہیں, کیسے چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں. وہ ریکارڈ ہونے کے بعد پہنچ گئی سعودی حکومت تک. سفیر نے صرف یہ بتانے کے لیے ہمیں پتہ لگ گیا کہ انہوں نے گالی دی ہے, انہوں نے حکومت پاکستان کو اس وقت ایک فرض سے پوچھا کہ ان الفاظ سے کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب ہوا, اس نے کہا یہ انہوں نے بیٹھ کے تیار میں بیٹھ کر یہ کیا محمد بن سلمان کو پتا تو ان کو تھا, سعودی عرب کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, بڑی تگڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, کچھ مطلب مضبوط انٹیلیجنس, تو مسئلہ نہیں تھا. تو اس طرح کی چیزیں ہوئی بہت ساری. پھر ملیشیا کے ذریعے کچھ اور کہہ دیا, کچھ اور کہہ دیا, وہ بھی ناراض ہو گئی. تو یہ ایک بڑی پیچیدہ سی صورت ہے.
اور کسی بھی پالیسی کے اندر جو روٹین کے اجلاس سے وہاں بیٹھتے نہیں تھے. اہم ترین معاملات ہوتے تھے وہ کہتے ہیں جی فیض اور باقیہ جائیں اور جا کے پولیٹیکل پارٹی سے ملے. میں نے کسی آدمی ملا تھا. فوراً کو ضرورت تھی کہ ایک سسٹم تو جل نہیں تھا, ہائیبرڈ تھا, لیکن وہ سب کو لے کے چلتے تھے. پھر وہ چونکہ اسی دوران آرمی چیف کے جو امیدوار تھے وہ اس سے زیادہ پیدا ہو گئے, وہ ایک نیا تماشا کھڑا ہو گیا. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے, لیکن وہ چونکہ سسٹم پٹ گیا تو اس کے بعد ہائیبرڈ نظام ترک انہوں نے کیا. نہ انہوں نے ہائیبرڈ نظام ترک کیا, نہ انہوں نے جو میڈیا کا کلا کما کرنا تھا وہ مسلمہ ترک کیا. فواد چوری کہا کرتے تھے کہ اخبار سارے بند ہو گئے, چینل جتنے بھی ہیں انٹرٹینمنٹ میں چلے جائیں, خبریں صرف پی ٹی وی کی چلیں گی, اور اپنے بچوں کو میس کمیونیکیشن میں داخلہ نہ دلوائیں. آپ دیکھیں کہ وہ کام جاری ہے, اسی طریقے سے جاری ہے. اخباروں کا بیڑا گرک ہوا, اس کے بعد چینلوں کا بیڑا گرک کر رہے ہیں, اس کے بعد سوشل میڈیا کا بھی ہوگا, اور خبریں کریں وہ پی ٹی وی سے لو. تو پروجیکٹ نہیں رکا نا وہ. اس طرح جب یہ ہائیبرڈ نظام آ گیا تو وہ اب پورے طریقے سے لاگو ہو گیا. جب کلنٹن نے سب کو مائنس کر کے وزیر اعظم کو بلا کے مائنس کر دیا, وزیر اعظم کو کسی کو بھی نہیں بلایا, آرمی چیف گئے ہیں اور جا کے ملاقات کی ہے, ان کو کھانا کھلایا, اور اس کے بعد سارا سسٹم مائنس ہو گیا آٹومیٹکلی. اب ہم جو مرضی کہتے رہیں, لیکن ہائیبرڈ پلس نظام میں جو پلان چل رہا تھا 2011 میں شروع کیا تھا وہ اب پوری طرح سے روبے عمل ہے. اب جب جمہوریت پر ہائیبرڈ نظام حاوی ہو گیا تو کیا اس سے کچھ بڑی جو ہے وہ سیٹیں ہل رہی ہیں, عہدیدار ہل رہے ہیں, اور کیا اس سے کوئی گھٹنے ٹیک رہا ہے, کیا کوئی معافی نامے پہ دستخط کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نظام ہائیبرڈ بنایا گیا ہے یہ کسی کو انہوں نے کوئی زبردستی نوکری نہیں دی, سب نے آپٹ کیا ہے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں سیلری پہ جاتا ہوں, میری بیٹی کو نوکری دے دیں, میرے بھائی کو دے دیں. زرداری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ باری ان کو دے دیں اور ہمیں باہر رہنے دیں. ابھی یہ بھی شاید انہیں کا پلان ہوگا جنہوں نے یہ نظام بنایا ہے کہ آپ ابھی باہر رہیں اور ہم ساتھ دیتے رہیں گے. چیئرمین سینٹ ان کا آ گیا, اسپیکر ان کا آ گیا, صوبوں میں حکومتیں آ گئی, جو بھی سسٹم بنا, پی ٹی آئی کو بھی حصہ لیا گیا کے پی کے اندر. تو یہ نظام چلتا رہا. اس باقاعدہ اس وزیر دفاع کے اعلان کے بعد ہائیبرڈ نظام کے اب یہ افواہیں کیوں یہ گردش کر رہی ہیں؟ کبھی ایک گردش کرتی ہے کہ جناب صدر کی یا وزیر اعظم جا رہے ہیں, کبھی دوسری گردش کر رہی ہے کہ کوئی جو ہے اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, اب تو وہ معافی نامہ تیار ہو رہا ہے اور اس کی دستخط کی تیاری ہو رہی ہے. یہ افواہیں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں اور یہ کون پھیلا رہا ہے, اور اس کا ایکچوئل کیا تاثر ہے جو دینا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری جا رہے ہیں, پھر اس کی تبدیل آ جاتی ہے. پریزیڈنٹ زرداری نے ظاہر ہے جو نہروں والے معاملے پر دو رخی پالیسی اختیار کی, اسے سائلنٹ خوش تو نہیں ہوگی. ایک چیز طے ہو گئی تھی, اعلان ہو گیا تھا, بعد میں انہوں نے اس پہ یوٹرن لے لیا, ان کی مجبوری تھی سیاسی. تو زرداری صاحب کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آرام سے بیٹھے ہوئے صدر میں اور کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہے, سسٹم چل رہا ہے. اگر کوئی ناراضگی ہوگی تو اس طرح کی خبروں کے ذریعے تھوڑی سی ٹھکائی ہو جائے گی خبروں کے ذریعے. اس طرح اگر کوئی پرائم منسٹر جا رہا ہے تو پرائم منسٹر بھی بڑا اچھا کام کر رہا ہے, بہت اچھے بچوں کی طرح سے کام کر رہا ہے, وہ پریزنٹیبل ہے, باہر کے ملکوں میں بھی جاتا ہے, مذاکرات بھی کرتا ہے, جہاں بھی جگہ جاگتا ہے, ہر کام کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. جو چیز آئے گا, پنجاب کے چیف منسٹر بھی, سندھ کا چیف منسٹر بھی, کے پی کے بھی, بلوچستان کے بھی. تو یہ سسٹم جو ہے ابھی ان کے لیے اس طرح کا کوئی تھریٹ نہیں ہے. یہ دو باتوں میں نا, ایک تو پیپلز پارٹی نے جو کچھ پالیسی ایسی اختیار کی نہروں والے معاملے پر, اسے یقیناً اسٹیبلشمنٹ میں غصہ تھا تو کچھ خبریں نکل گئی, خبریں بن گئی. نمبر ایک. نمبر دو, جب آرمی چیف جا کے ڈائریکٹ مل گئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو یہ امپریشن بنا کہ اب تو یہ ایزی کنگ, حالانکہ کنگ, اس میں کون سے بحث ہے, تو وہ امپریشن بنا کے شاید ان کو فارغ کر کے نیا سیٹ اپ لے آئیں گے. وہ جب لائیں گے حالات اس کے بنے گے تو ہمیں نظر آ جائے گا. ابھی ویسے ایسا نظر نہیں آ رہا. جہاں تک بات یہ ہے کہ جیل میں بند کو آدمی گھٹنے ٹیک دے گا, معافی مانگ دے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ این آر او بھی جو ہوتا ہے اس میں ایک اصولی چیز یاد رکھیں, این آر او فری کین کی مجبوری کے تحت ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا. وہ دیکھیں کہ ہم لڑ کے مزمل ہو گئے ہیں, یہ ہمارا نقصان اتنا ہو رہا ہے تو یہاں کی چیز طے کر لیں اور اس کے بعد این آر او طرف آ جائے گا. تو وہ کوئی, میں نہیں سمجھتا کسی کا کسی پر احسان ہوتا. این آر او کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پھر سرٹن گارنٹیز دینی پڑتی ہیں.
کہ آپ نے اس طرح سے جانا ہے, اس طرح سے کرنا ہے, اس طرح سے کرنا ہے. کچھ کو گرانٹر ملتے ہیں, کچھ کو گرانٹر نہیں ملتے. ابھی تو جو صاحب اندر ہیں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ افواہیں پہلی بات ہے کہ پھیلائی کیوں جاتی ہیں, یہ کیوں پھیلتی ہیں, اور پھر اس کی تردید کرنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اگر افواہ تو پھر افواہ پھیلتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, حکومت کو فرق نہیں پڑتا, فیصلہ سازوں کو فرق نہیں پڑتا, تو پھر یہ اس کو تردید پر تردید کرنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے حکومت کو؟ یہ سول نظام ہے, اس کا ذوق اور بڑھ جاتا ہے, کیونکہ جو خبریں دے رہے ہیں ان کو بھی کسی نے فیڈ ہی کیا نا. انہوں نے میز پہ بیٹھ نہیں بنائی, یہ ٹیبل سٹوری نہیں ہے. کسی نے کہا کہ یار اس نے یہ کیا تھا نا, تو یہ بھی سوچا جا رہا ہے. پہلے بھی انہوں نے جو میمو ریڈ کیا تھا وہ بھی ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے. اور وہاں پر کئی اجلاس ہوا, ہم نے وہاں غور کیا, اس طرح بات بتائی گئی, تو اس سے جو سسٹم کا جو ذوق ہے, جو کمزوری ہے, وہ اور زیادہ عیاں ہوتی ہے. پھر ایک اسٹیج پہ جا کر جیسے دیکھیں نا, مالک نے کہا کہ چینی جو ہے وہ سمگل کی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف نے. ان کی فیملی کا اجلاس ہوا اور اے ایم اے میں بیٹھ کے اس نے کہا حکومت کو تبدیل کی توفیق ہی نہیں ہوئی. مالک سے بندہ پوچھے کہ آپ ایسے نیچے تھے, ان کی فیملی کا اگر کوئی اجلاس تھا, گھر میں بات ہو رہی تھی, تو آپ کے نیچے تھے, میرے سے نیچے آپ کس نے بتایا؟ یا کامران شاہد نے کہا کہ میاں نواز شریف عمران خان کو ملنے جیل جائیں گے, آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تو خود بڑا ضدی آدمی ہے, اور ان کے دھارا ان کے بڑے زخم لگے ہوئے ہیں. لگائے تو بابے اور پاشا نے تھے. بولتا ہے کہ میری بیوی مر گئی اور اس نے فون کرنے کی اجازت نہیں دی, میری بیٹی جیل کے اندر رہی اور ہم کہتے ہوئے ساتھ رہی, میرے متعلق تحریک میں کمپلین چلائی گئی کئی سال, اس میں روئے رواں عمران خان تھا. تو نواز شریف تو بڑا کینا پرور آدمی سمجھے جاتے ہیں, اور کبھی بھی نہیں بولیں گے وہ بھی جائیں گے جی جیل. اچھا جیل جانے کی ان کی ہمت ہے, جو بندہ کمپرومائز کر چکا ہے کہ میرا بھائی وزیر اعظم, میری بیٹی وزیر اعلیٰ, جن سے کمپرومائز کیا ہے ان سے پوچھے بغیر وہ جیل کا رخ کرے گا؟ پاسبل ہی نہیں ہے, ناممکن ہے. لیکن چلائے گی خبر, حکومت کو اس کی تردید کون کر رہا ہے؟ اسحاق ڈار, عرفان صدیقی, رانا ثناء اللہ. حالانکہ اس اینگل سے کرانی چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کسی اینگل سے ان کو کہا گیا کہ یہ کہہ دو تو یہ ہماری تہذیب مقصود ہے, یا ہمیں یہ کتن کا مارنا چاہ رہے ہیں, تو وہ بھی چپ کر رہے ہیں. تو ایسے ہی ہو رہا ہے. بات یہ کہ اپنے مفادات کے لیے, اپنے مقصد کے لیے ہی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں, اور اپنے ہی مقصد کے لیے ان کی تردید کی جاتی ہے, لیکن بوجھ سارا جو ہے وہ میڈیا پر ڈال دیا جاتا ہے, صحافیوں پر ڈال دیا جاتا ہے, اور پھر ان پر ہی جو ہے وہ پیکا ایکٹ بھی لگا دیا جاتا ہے, اور چینلوں کو بند کیا جاتا ہے یا نوکریوں سے نکالا جاتا ہے. اچھا, جب فیصلہ ساز اور اس حکومت کے سرپرست جو ہے ان سے اتنی مطمئن ہیں اس ہائیبرڈ نظام کو لے کر, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کی مدت بھی بڑھائی جا سکتی ہے اور انہی لوگوں کو لے کر آگے بھی چلا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک جو ہے وہ تھیوری چل رہی ہے. اور کیا اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی صداقت ہے؟ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی ترمیم آ سکتی ہے, ایسا آئینی جو ہے وہ شیڈو جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے کہ جس کے تحت آگے چلا جا سکے؟ دیکھنا ہے کہ کون سے لوگ اس کو سوٹ کرتے ہیں اور معاون ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ, تو اس حوالے سے پلاننگ ہوگی یقینی طور پر. مدت بڑھانے کا جہاں تک معاملہ ہے, وہ اس میں آئینی ترمیم اگر آتی ہے تو وہ آرڈر سے ہو جائے گی. میرے ذاتی خیال ہے میرا کہ 5 سال سے اوپر آپ لے جائیں یا کچھ اور کر دیں, وہ جس طرح بھی چاہیں گے جب چاہیں گے پھر الیکشن کرا لیں گے, اس میں کیا ہو جانا ہے, اور چہرہ بھی بدل دیں گے. ایک خاص وقت کے بعد اسٹیبلشمنٹ فیل کرتی ہے کہ ہم نے تو رہنا ہے, یہاں جو چہرہ موجود ہے اس کو تبدیل کر لینا چاہیے, اور وہ چہرہ بھی اسی طرح سے ہوگا جیسے یہ کام کر رہے ہیں. تو جو بندے سوٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو اگلے ٹرم کے اندر بھی ساتھ چلاتے رہیں, چہرہ بدلا جا سکتا ہے. یہ تو جو مخصوص نشستوں کی اکثریت ملی ہے اس کی وجہ سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اکثریت حکومت کو ملی ہے اس کے پیچھے بھی تو کوئی راز ہوگا جس کے تحت ان کو دلوائی جا رہی ہے؟ جیسے انہیں لایا گیا اسی طرح یہ چیز بھی ان کو اکثریت بھی دلوائی گئی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے اور ان سے کیا جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں؟ گیا جس کی وجہ سے آواز آپ کی رک گئی ہے, یا تو آپ دوبارہ آ جائیں گے تو بات جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گی. کہ دراصل حکومت جو ہے اس کو اکثریت دلوانے کے پیچھے کیا مقصد ہے, یہ بھی ایک تھیوری جو ہے وہ عام طور پر لوگوں کے سامنے آ رہی ہے, اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں
کہ ایک طرف تو حائب النظام کو جو ہے وہ اپروو کروانا مقصود ہے کہ اس کو آئینی شکل دینا مقصود ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں جو ہیں ان کا جو بندر بانٹ کی گئی ہے اور حکومت کو اکثریت دلوائی گئی ہے، اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا راز ضرور ہے، یا اس کے پیچھے ایسا مقصد ان فیصلہ سازوں کا ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ اپنے مقاصد کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکے اور اس نظام کو ایک مضبوط طریقے سے لے کے آگے چلا جا سکے۔ اسی لیے تو خواجہ آصف سے یہ بھی شاید بیان دلوایا گیا ہے کہ خواجہ آصف سے یہ بیان دلوایا گیا ہے کہ یہ جو حائب النظام ہے یہی اس وقت کی ضرورت ہے۔ جی کیا مقاصد ہو سکتے ہیں نوید چوئی صاحب اتنی اکثریت حکومت کو دلانے؟ آخر اس کے پیچھے ان کو لانے والوں کا بھی تو کوئی مقصد ہے اور ان کو دینے والوں کا بھی تو کوئی مقصد ہے نا جی، ایسے ہی تو نہیں دی جا رہی فری۔ انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی 26ویں ترمیم وہ تو کروا لی تھی، پی ٹی آئی کی موجودگی میں ہو گئی تھی، اور اس میں دھارا عدلیہ کا معاملہ شٹر کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ اگلی ترمیم بھی انہوں نے کروا لی تھی، جو مخصوص حصے ملی ہے اس کو آپ اس اینگل میں دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی غلطی ہے۔ جو پی ٹی آئی کو پیش دی جا رہی تھی کہ آپ سیاست کرتے رہیں، ہنگامہ نہیں کرتے رہیں، اسمبلیوں کے اندر ہنگامے کریں، بندے بھی آپ کے بڑھ جائیں گے، اور کے پی کے اندر کی پوزیشن اپنی محدود بنائیں، لیکن وہ چونکہ پرٹیکولرلی جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ اس مائنڈ سیٹ سے باہر ہی نہیں آ رہے کہ ادھر باجو ہے ادھر فیض میر اور باہر کوئی سپورٹ، وہ اس مائنڈ سیٹ سے باہر آئیں گے تو کچھ چیز ہوگی نا۔ ان کو جب انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں لینی یا میں نے اس طرح کی سیاست میں نہیں آنا، یا یہ توقع ان کو یہ ہے کہ ان کو باہر نکال کے وزیر اعظم بنا دیں گے، تو وہ اس توقع کے تحت اس ضد کے تحت انہوں نے جو سیاست رویہ اختیار کر رکھا ہے، انہوں نے کہا چلو یہ بات ہے تو مخصوص اس سے بھی ختم کر دیتے ہیں تمہاری۔ ادروائز 26 ترمیم کروائی نہیں نا انہوں نے، پی ٹی آئی تو موجود تھی، سارا کچھ تھا، انہوں نے کروا لی، آگے جاتے ہیں 27 بھی کروا لیں گے جو کرانا ہوگا۔ ہاں جی، تو اپوزیشن جو ہے یہ تو اپنے مفادات میں اور اقتدار کی طوالت میں اور اپنے ان معاملوں میں الجھی ہوئی ہے، جبکہ بلوچستان جو ہے وہ لہو لہان ہے اور پنجاب میں کہرام ہے کہ وہاں سے لاشیں جو ہیں بدستور مسافروں کو روکا جا رہا ہے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے بے دردی سے، اور پھر ان کی لاشوں کو جو ہے وہ پنجاب میں بھیجا جا رہا ہے۔ حکومت جو ہے سوائے بیانیے کے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ ہر دفعہ جب بھی لاشیں آتی ہیں، جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے، دو بیان آ جاتے ہیں ہر طرف سے کہ جناب ہم دہشت گردی کا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے اور جناب اس کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ تو یہ صرف بیانیہ، لیکن اس کا کوئی تدارک نہیں ہو پا رہا جناب نوید چوئی صاحب۔ یہ تو بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اس میں اگر رہتے نمبر دینا بھی چاہیں حکومت اسٹیبلشمنٹ کو تو نہیں دے سکتے، یہ تو ٹوٹل فیلئر ہے سیکورٹی ایجنسی ہوگا، مکمل ناکامی۔ یعنی کہ عرصہ دراز سے یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پنجابیوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے، شناختی کارڈ دے کے اتار کے ہلاک کر رہے ہیں، اور مختلف جو قصبے ہیں، جو شہر ہیں بلوچستان کے، وہاں پر رات کو تقریب پر حملہ کرتے ہیں، بڑی تباہی مچاتے ہیں، سرکاری عمارتیں مثلا اے سی کا دفتر، مثلا بینک، اسکول، ہاسپٹل اور جو ادارے ہیں، نادرا کا دفتر، یہ ساروں کو آگ لگاتے ہیں، بم لگا کے تباہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو تماشا ہو رہا ہے، تو اس کو تو کنٹرول کرنا جو ہے لازمی ہے، اور اس میں یہ بیان دے دینا جو ہے، دیکھیں یہ بیان بیکار بات ہے، ہم مذمت کرتے ہیں یا اس سے آگے چلیں۔ یہ کہنا جی کہ پیچھے فتنہ تو ہندوستان ہے، راہ ہے، یعنی کہ نا وہ یار وہ تو ہمیں بھی پتا ہے، ہم نے کب کہا کہ نہیں ہے، لیکن کب سے سنتے آ رہے ہیں، کان پک گئے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس بات کے بعد ناکام کون ہوا ہے؟ کس نے اس کو روکنا تھا؟ ناکامی کس کی ہے؟ اس کے خلاف کیا کارروائی؟ یہ بات تو یہ ہونی چاہیے۔ یہ کہہ دینا جی فتنہ تو ہندوستان میں بس ہے، یہ کہنا خوارج ہے، جی خوارج رکھ دیں یا دفارج رکھ دیں یا کچھ رکھ دیں، آپ بات تو یہ ہے کہ ہے تو ٹیررسٹ نا، ان کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ ان کو مارنا کس نے ہے؟ وہاں بھی کچھ سی سی ٹی وی بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو پنجاب میں کی بڑی قیادتیں جو ہیں ساری وہ ساری کی ساری کہہ چکی ہیں کہ حکومت کی رٹ دونوں جگہ ختم ہو چکی ہے۔ جب اتنی بڑی باتیں ان کے اتنے بڑے لیڈران کہہ رہے ہیں تو آخر یہ صرف خبریں روک کے
یا عوام کو اندھیرے میں رکھ کے تو نہیں چلا جا سکتا. تو اس کے لیے نہ صرف حکومت کو، اکثری قیادت کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر پارٹیوں کو، چاہے اپوزیشن ہو، سارے ان کو بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، اور ان لوگوں سے جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کو بات سننا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ جن کے ساتھ ہم نے سخت سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ سخت سلوک کرنا ہوگا. ایک کو لائے عمل ایکشن پلان بن جاتا ہے، ان کو نام دیے جاتے ہیں، لیکن اس کا پراپر حل نہیں نکل رہا. آخر وہی آپ والی بات، کس نے نکالنا ہے اور کب نکلے گا، اور کب اس ملک میں قیام امن حقیقی آئے گا، جس کے مقصد میں کہا جا سکے گا کہ ملک میں قیام امن ہے، تبھی تو معاملے آگے بڑھیں گے سارے. آواز پھر وہیں سے کہیں سے وہ بند ہوئی ہے. آخری سوال ہے تو اس پہ جو ہے وہ آپ کی رائے جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور بڑا اہم سوال ہے کہ ہم بات کرتے ہیں معیشت کی، ہم بات کرتے ہیں آگے بڑھنے کی، ہم جمہوریت کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، ہم تبدیلی لانے کی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو ہم نے سیاسی استحکام لانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ملک میں قیام امن لانا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں دونوں ہوگی تو کیسے ممکن ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ معاشی کوئی ترقی ہو سکے، کوئی منصوبہ سازی ہو سکے، یا اس ملک میں جو ہے کوئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے آ سکے. اعلانات اور بیانیات سے تو ہمیں نوید چوہدری صاحب نکلنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، اور سب سے پہلے جو ہے بڑی ترجیحی بنیادوں پر ملک میں قیام امن لانا ہوگا. جب تک قیام امن ہم ملک میں نہیں لائیں گے، جو بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی، نہ ہی ہم جو ہے وہ دنیا کو جو ہے وہ کچھ بتا سکیں گے اور دکھا سکیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان. جی آگے نبی صاحب. عرفان صاحب آگے نا آخری کا سوال کا جواب للا نا تسی ایڈ کر دینا نال نا. چلو آن دے لیاؤ ادھر. جی نیچے صاحب آواز نہیں آ رہی. عرفان صاحب ادھر. ہیلو. اچھا اچھا مائک تک. ہیلو. جی نوید چوہدری صاحب. جی آئی. جی کوئی بات نہیں. بڑا اہم سوال تھا اور اس کا جواب آپ سے لینا آخری سوال کا بڑا ضروری تھا کہ ہم معیشت کی، ہم مضبوطی کی، ہم سیاسی عدم استحکام کی اور استحکام لانے کی، ہم ملک کو آگے لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب تک قیام امن نہیں ہوگا کب ہم آگے بڑھ سکیں گے، اور کیسے ہم ملک جو ہے وہ خوشحالی کی جانب لے گا، اور کیسے اس ملک میں ہر عام عوام کی زندگی میں تبدیلی لا سکیں گے. قیام امن کے لیے بہت کچھ کیا، باتیں بہت کی جا رہی ہیں، منصوبے بہت بنائے گئے ہیں، بہت سے جو ہیں وہ پلان بھی لائے گئے ہیں، ایکشن پلان اور دیگر پلان، لیکن بیسکلی ہم قیام امن نہیں لا پا رہے. اس کی کیا وجہ اور کیسے لایا جا سکتا ہے؟ جی اپنا. اسٹیٹ جو ہے وہ وہاں قیمت قائم کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے قانون ہے، طاقت ہے. اگر مذاکرات کی گنجائش ہو تو پھر مذاکرات بھی کیے جاتے ہیں. ساری چیزیں ہیں.
جی جی ہیلو آواز عرفان صاحب میرا خیال ہے فون آن دی وجہ نال ہوندا ڈسکنیکٹ. ہیلو جی اج کی مسئلہ ہو رہا نوی صاحب؟ جی جی ٹھہرے ایک منٹ تصویر آنے دیں. تصویر نہیں آئی. ہیلو عرفان صاحب آپ کو تصویر آ رہی ہے؟ بھیجو ذرا تصویر. ایک منٹ ذرا تصویر ادھر آ لینے دیں. آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ آئی کی گڑبڑ ہو رہی ہے. اچھا میں وائنڈ اپ کرتا تھا پہلے ہی, صرف وچ لانا ہے. وائنڈ اپ میں کرتا تھا پہلے, اس تو پہلے میں وائنڈ اپ کر گیا نا, پروگرام ختم. صرف ہے وچ سوال کا جواب بڑا ضروری ہے, لانا ہے. نہیں سوال تو بعد دوبارہ وائنڈ اپ کرا تو تسی کتنے گئے دسو؟ وہی میں کیا کہ اس لیے میں پروگرام جی 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 جو صاحب اپنا عرفان صاحب تصویر لائیں ادھر. ہاں جی آتی ہے تصویر تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ تصویر آ گئی ہے, تو پھر آپ شروع کیجئے گا. جی عرفان صاحب ہاں ہاں چلیں کریں لائیں, میں پھر ہی بتاؤں گا چوئی صاحب کو. میں بس کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے انہوں نے نیٹ چارج, یہاں تے فون آ رہا بار بار کسی دا. جی جی آن دیو تھی تصویر سٹو فٹافٹ پہلے. آ گئی جی چوئی صاحب شروع کرتے ہیں. بیانیہ جو ہے, بیانیہ کی سیاست سے نکلیں گے تو قیام امن آئے گا. یہ کیسے آئے گا سر؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو امن کی صورتحال ہے ہمیشہ وہ ریٹ آف دی اسٹیٹ کے ذریعے ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر جگہ مذاکرات کرنے بیٹھ جائیں. جو آؤٹ لاز ہیں ان کو آپ اپنے طریقے سے نپٹتے ہیں, اور یہ ورلڈ نون فنومینا ہے, ہسٹری ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی وہ ہم بلوچ مزاحمت کاروں سے مذاکرات کر رہے ہیں, جو مذاکرات پر ایگری ہیں جن کے پاس ایسی گنجائش موجود ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے. لیکن جہاں گنجائش نہیں ہے, جہاں کانسٹیٹیوشن کو وہ نہیں مانتے, جہاں پر وہ تشدد کو اس نہج پر لے گئے ہیں کہ فوجی اداروں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں, سول اداروں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں, عام شہریوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں, وہاں تو آپ کو طاقت استعمال کرنی پڑے گی اور بے دریغ کرنی پڑے گی. اگر آپ نہیں کر رہے تو یہ آپ کی کمزوری. یہ کہہ دینا کہ جی رام ملوث ہے فلاں ملوث ہے, وہ تو سن کے ہمارے کام پک گئے ہیں. تو آپ اگر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی ناکامی ہے. پھر آپ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں اور آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا معاملہ. اور اس وقت تو جو صورتحال درپیش ہے اس میں ظاہر ہے کہ کے پی کے اور بلوچستان کے اندر ایک عوامی بے چینی بھی ہے. اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے یہ ان کا اپنا ایک معاملہ ہے, اس کو اپنے طرح سے آپ نے دیکھنا ہے. اور جو صورتحال درپیش ہوگی مزاحمت کاروں سے نپٹنے کے لیے, اس میں طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا, کیونکہ قانون کے نفاذ پر کمپرومائز نہیں ہوتا. اگر آپ کریں گے تو اسٹیٹ گھٹنوں کے بعد جھکتی چلی جائے گی اور پھر اسٹیٹ تباہ ہو جائے گی. نوی چوئی صاحب کا کہنا بالکل بجا ہے کہ ہمیں جو ہے اب فیصلہ کن برائل میں جانا پڑے گا, اور ہمیں ایک فیصلہ مل کر سیاسی قوتوں کو, رئیسی قیادت کو بیٹھ کر ایک فیصلہ ضرور کرنا پڑے گا کہ جو بات کرتے ہیں ان سے بات کرنی پڑے گی, اور جو بات نہیں کرتے ان کے خلاف
ایک دفعہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا اور ان کا سدباب کرنا پڑے گا. ملک کے قیام امن کے لیے ملک میں کسی بھی بات پر کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا، اپنے مفادات سے نکلنا پڑے گا اور قومی مفاد کو جو ہے اہمیت دینا پڑے گی، تو ہی ہم قیام امن لا کر آگے بڑھ پائیں گے اور عوام کی زندگی میں بھی تبدیلی لا پائیں گے. ناظرین، کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نے کے مان.